बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त रोज़ की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हाज़िर हो गई है वफाकी हुकूमत भी। पढ़ा लिखा बयान एक एक आप यूँ समझें कि एक रिज़ॉल्व जो है वो 24 नवंबर का जो फितना व फसाद था और जो इस्लामाबाद के ऊपर ये अलगार थी उससे किस तरह निपटा गया, जिस तरह निपटा गया वो हमने अपनी आंखों से देखा है। ज़ाहिर है कि कैमरे की आंख से देखा। हमारे बहुत से दोस्त इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन्होंने बराह रास्त इसको ऑब्ज़र्व किया है और हमारे बहुत से दोस्त इसको रिपोर्ट कर रहे थे। ज़ाहिर है उनकी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं। तो सूरत हाल ये है कि 26 को जो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन फिर क्लीन अप हुआ जिसमें बुशरा बीबी मौके से उनको भागना पड़ा और बल्कि मेरी इतला ये है कि अली बिन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी को नामसाइद हालात ने घेर लिया था और ख़ुसूसन अली अमीन गंडापुर के ऊपर उन्हीं के लोग लाए हुए लोग हमलावर थे और बहरहाल वो यानी गवर्नमेंट ने उनको जाने भी दिया और उनको रेस्क्यू भी किया और वहाँ से निकलने भी दिया। और ये मैंने बरबनाए इतला आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक कहते हैं ना कि जी कि एक प्लान होता है, एक होता है मौके की नज़ाकत या मौके के ऊपर फ़ैसला करना। ये मौके के ऊपर फ़ैसला किया गया कि बुशरा बीबी को और अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार ना किया जाए बल्कि उनको यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए, उनको बचा के उनके बलवाइयों से मौका दिया जाए कि वो यहाँ से निकलें। उसका हुकूमत को दोनों यानी इंतज़ामी सतह के ऊपर भी और सियासी सतह के ऊपर भी बहुत फ़ायदा होगा और वही फ़ायदा मिल रहा है। वो जो डिविडेंड्स होते हैं जो वो मिलना शुरू हो चुके हुए हैं। इसीलिए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने पाँव पर खड़ी नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो मौके से फ़रार हो गई। आज तक यानी 26 तारीख से आज 1 दिसंबर है, बड़ा मेरा फेवरेट महीना शुरू हो गया है दिसंबर। तो 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर और ये जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद है और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जद्दोजहद करती रहेगी, 26 फरवरी का दिन और अली अमीन गंडापुर साहब बुशरा बीबी समेत जो वहाँ से फ़रार हुए थे उनका फ़रार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा करता रहेगा। अब ये जान छुड़ाने की कोशिशें, इतने बंदे मर गए, इतनी लाशें गिर गईं, इतनी लाशें छुपा दी गईं, या फिर ये कि ये बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन पर और ये दोनों मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जो दस्तो गिरेबां हैं और ये बेसिकली अपनी खिफत मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कह लें कि मुस्तकबिल के ऊपर ये एक मुस्तकिल दाग है जो बहरहाल वहाँ पर इनके चेहरे के ऊपर रहेगा। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ 26 तारीख को वहाँ पर हुआ उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आज पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, यानी इंडिविजुअली। और जो है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन एक जो सोचा समझा मौक़िफ़ होता है, जो सरकारी पॉलिसी स्टेटमेंट टाइप जो चीज़ होती है एक एलामिये की सूरत में, वो वज़ारत दाखिला की तरफ से आज जारी की गई है। और ये बड़ी अहम है। अहम किस लिए है कि इसमें मुझे लगता है कि हुकूमत ने थोड़ी सी हिकमत अमली जो है मसलहत से काम लेना चाहा है। हालांकि हालात जिस लेवल के ऊपर पहुंच गए हुए हैं, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर, वैसे तो फ़कीर क्या और फ़कीरों की औकात क्या, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद फ़कीर भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं तो वो अपनी राय रखते हैं। मेरा ये ख़्याल है इस फ़कीर का कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ जो है ये किसी मसलहत का शिकार ना होता बल्कि दो टोक होता, बहुत वाज़ेह होता और बिल्कुल क्लियर कट जिसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट में होता तो ज़्यादा बेहतर था। एक तो ये पहली दफ़ा बात सुनने को मिली है, इसी इलामिये में मिली है कि हुकूमत को पता था, हुकूमत के नॉलेज में था कि वो जो 1500 जो कह लें दहशतगर्द आप कह लें उनको, जो तालिबान से ताल्लुक़ रखते थे, जो हथियारों से लैस थे, जिनके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन असला था, वो जो पल पड़े थे, यानी जब अली अमीन गंडापुर साहब ने पसपाई इख्तियार करने का फ़ैसला किया तो उनकी गाड़ी को जिन लोगों ने घेरा था ये वही लोग थे
اور یہی لوگ زیادہ پھٹر ہوئے ہیں. پھٹر سمجھتے ہیں نا آپ, کہ زخمی ہوئے ہیں, یا کیونکہ ان کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈی ویپنائز کیا, ان کو گرفتار کیا, ان کو گرایا سادہ الفاظ میں, یا ان کی جو پوزیشن تھی, یہ جو حاوی ہوئے تھے, ان کو گرایا گیا. تو یہ ان کو لیڈ کر رہے تھے. جو پاکستان کی حکومت کا کلیم ہے وہ مراد سعید صاحب ان کا کلیم ہے کہ وہ مراد سعید صاحب اس جتھے کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا, اب یہ ایک سوال ہے بڑا اہم کہ اگر یہ پاکستان کی وزارت داخلہ کی اس بات کو منوعاً درست سمجھ لیا جائے, اور یہ ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ بیک وقت ایک سیاسی معاملہ بھی ہے اور بیک وقت یہ ایک انتظامی معاملہ بھی ہے, یہ ایک امن و امان کا بھی معاملہ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت کا کلیم کرتی ہے, مگر اس کا جو ایکشن تھا وہ سیاسی نہیں تھا, وہ ایک حملہ آور کا تھا, وہ ایک فساد والا تھا. تو اس کو اسی طرح ہی ڈیل ہونا تھا. یعنی کہ یہ ایک امن و امان کا ایک چیلنج تھا, امن و امان کو بحال رکھنے کا, جس کو حکومت نے اپنی زور بازو کے ساتھ پھر اس کو ڈیل کرنا اس کی مجبوری تھی. لہٰذا اس کے اوپر ڈیفینسو مدافعانہ جس کو ہم کہتے ہیں یا معذرت خانہ جو رویہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کا. میرا استدلال یہ ہے, میرا اعتراض یہ ہے. حکومت نے بڑی کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے. اس کے بعد اس پریس ریلیز کے جاری ہونے کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب جو ہیں, انہوں نے آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب ہیں نا جی, ان کے ساتھ خرم آغا ہیں, یہ سیکرٹری داخلہ ہیں, ان کے ساتھ اور جو کمشنر ہیں اسلام آباد, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی. وہ ایک پولیٹیکل ورژن بھی تھا. ظاہر ہے کہ ایک سیاسی حکومت ہے تو جو وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے, ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ وزارت داخلہ کی جو کہہ لیں کہ پریس ریلیز تھی, اس کی تشریح کے لیے ایک پریس کانفرنس تھی. سوال ہوئے, جواب ہوئے, وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مراد سعید صاحب والا کلیم ہے حکومت کا, اگر یہ درست ہے تو ساتھ ہی یہ حکومت کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک ناکامی کا بھی ایک طرح سے اعتراف ہے کہ مراد سعید جو اس وقت, اور میں آپ کو یہ بات بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ مراد سعید صاحب شاید ان کو عمران خان صاحب چونکہ سیاسی لیڈر ہیں, پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, انہوں نے جس طرح کر کے مراد سعید صاحب کا استعمال کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان بخشی ہو جائے یا ان کی بچت کا کوئی راستہ آگے چل کے نکل آئے. لیکن مراد سعید صاحب جس طرح استعمال ہوئے ہیں اور با رضا اور رغبت استعمال ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھوں, وہ ارشد شریف صاحب کے قتل کا معاملہ ہو, وہ 9 مئی کے جو جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت کا پلان جو تھا, یہ سارے کے اندر جو مراد سعید صاحب ہیں ان کا کردار بڑا کلیدی تھا. تو لہٰذا پاکستان کی ریاست, ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ آبرومندانہ واپسی کا یا انخلاء کا راستہ ان کے لیے چھوڑ دے یا فراہم کر دے, یا حالات کچھ اس طرح کے قدرتی طور کے اوپر پیدا ہو جائیں کہ وہ ان کی بچت کا کوئی امکان پیدا ہو جائے. لیکن مراد سعید صاحب کی بچت کے امکانات بہت کم ہیں. وہ جس دن پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ لگے, اور اسی لیے عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ہاتھ لگیں, حکومت کے ہاتھ لگیں, کیونکہ اس میں عمران خان صاحب بھی پھنسیں گے. عمران خان صاحب بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہیں ان تمام منصوبوں کے جس کے عمل کار یا جن کے اوپر عمل درآمد کروانا, ان کو ایگزیکیوٹ کروانا مراد سعید صاحب کی ذمہ داری تھی, اور انہوں نے وہ کام کیے. تو اگر وہ اسلام آباد آ کے چلے گئے ہیں یہ وزارت داخلہ کی پریس ریلیز کے مطابق, تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو یہ ایک ناکامی کا اعلان بھی ہے ساتھ میں کہ وہ آ کے کیسے چلے گئے. علی امین گنڈا پور صاحب ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, ایک صوبے کے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, اور وفاق کے اندر اگر ان کی گرفتاری بھی ایک برا شگون ہی آپ اس کو سمجھیں,
اور اس کے علاوہ یا یوں کہہ لیں کہ ناپسندیدہ عمل سمجھیں آپ، جس کو اوائڈ کیا جانا ضروری تھا اور اوائڈ کیا گیا. اور بشرا بی بی جو ہے وہ ان کو گرفتار نہ کرنا زیادہ حکمت والی بات تھی. اس کے زیادہ فوائد مل رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھی موقع سے بھاگ گئی کارکنوں کو چھوڑ کے. اس کا سیاسی جو اثر ہے وہ کس قدر خوفناک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سنبھلنے کی کہ ہزار جتن کر رہی ہے لیکن اسے سنبھلا نہیں جا رہا. تو یہ تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیسے نکل گئے، بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار کیوں نہ ہو سکیں یا ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا. لیکن مراد سعید صاحب کیا وہ 1500 لوگ جو ہیں وہ اتنے بھاری تھے کہ مراد سعید صاحب کو بچا کے لے گئے؟ یہ اپنی جگہ کے اوپر سوالات ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پر حکمت والا کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر 1500 بندے کو میں معافی چاہتا ہوں جو ریاست کے اوپر حملہ کرنے آئے اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کا مجرم تصور کیا جاتا ہے. ارشد شریف صاحب کا قتل بیسیکلی پاکستان کی فوج پاکستان کی ریاست کے اوپر ڈالنے کی ایک کوشش تھی. اگر اس کا بنیادی مرکزی کردار 1500 لوگوں کے حصار میں آتا ہے تو میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ کہ ان 1500 لوگوں کی لاشیں بھی گرتی ہیں تو گرا دینی چاہیے تھی. ریاست کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ بچ کے چلا گیا ہے تو یہ ریاست کی ناکامی ہی تصور ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو ساری باتیں ہیں اس پریس ریلیز میں، ان میں دو باتیں اور بڑی موٹی موٹی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ فوج کے ساتھ بلوائیوں کا یا تحریک انصاف کے فدائین کا ٹاکرا نہیں ہوا، مڈ بھیڑ نہیں ہو سکی ان کی، وہ اوائڈ کی گئی یا پھر اوائڈ ہوئی، جو بھی آپ کہہ لیں. تو اس لیے یہ پہلی بات کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کام جو ہے وہ فوج کے ہاتھوں کوئی لوگ جو ہیں وہ گرے ہوں، مارے گئے ہوں. حملے کی نیت سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کا فوج کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوا. ایک بات. دوسرا، رینجرز کے ساتھ بھی حکومت کا کلیم ہے کہ نہیں ہوا. تیسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس وہ ویپن نہیں تھے، ہم نے جو ہے وہ بس ربڑ کی گولیاں، اور ان کے پاس سب کچھ تھا. ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، بہت سے لوگوں کے پاس ان کے پاس گرنیڈ بھی تھے. اب مجھے وہ ٹیکنیکل زبان نہیں آتی کہ وہ کون سی چیزیں تھیں ان کے پاس، کہ اسٹن گرنیڈ کیا ہوتا ہے، سلنگ شاٹس کیا ہوتے ہیں. سلنگ شاٹس تو میرا خیال وہ غلیلوں والے ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے وہ سٹیل سلنگ شاٹس، اور آنسو گیس تھے، کیل جڑی لاٹھیاں تھیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں. لیکن جو پولیس ہے اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے. رینجرز کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ نہیں ہو سکی، فوج تک یہ پہنچ نہیں سکے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کسی دباؤ میں یہ والی بات کر رہی ہے، اور وہ دباؤ جو ہے کہ وہ 200 لاشیں کدھر ہیں، وہ 300 لاشیں کدھر ہیں، فلانی لاشیں کدھر ہیں. تو اگر آپ غور کریں، کسی کوئی کہتا ہے کہ جی 10 بندے، کوئی کہتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے 20 کہے، وقاص اکرم صاحب نے 30 کہے، اور جو وہ ہے لطیف کھوسا صاحب انہوں نے 276، اور بعد میں 376 تک ان کی تعداد گئی. تو حالانکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ 6 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں. تو لیکن حکومت کا کلیم یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی کسی انسان کی اسلام آباد میں لاش گرنے کا، کسی کی موت کے واقع ہونے کا کوئی تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہتھیار ہی نہیں تھے. لیکن وہ شاید وہ جو آوازیں سنی جا رہی تھیں جو ہمارے لوگوں نے آبزرو کی وہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ربڑ کی گولیاں ہو سکتی ہوں. ربڑ کی گولیوں کے ساتھ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بات اپنی جگہ پر درست ہے. یہ ہم جو حکومت کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس کی اگر ہم اس کی لاجک ڈھونڈیں تو وہ یہ لاجک بنتی ہے کہ ہوائی فائرنگ بالکل سچی فائرنگ کی طرح، جب ربڑ کی گولی ہوا میں چلائی جائے تو اس کی آواز اسی طرح آتی ہے، کیونکہ اس ربڑ کی گولی کے پیچھے جو دھکیلنے والا جو ایندھن ہوتا ہے وہ بارود ہوتا ہے،
اور بارود کو جب پن ہٹ کرتی ہے تو دھماکہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا سیسا جو لگی گولی ہوتی ہے نا، میٹل جو لگا ہوتا ہے آگے، وہ جو بندے کو ہٹ کرتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو لاجک یہ بنتی ہے، اس کی تشریح بنتی ہے، لیکن میرے خیال میں وہاں پر بہت کچھ ہوا ہے۔ میں جو میرے کچھ دوستوں نے وہاں پر موجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کی، اور کچھ لوگ جو کہے جا رہے ہیں کہ جی 6 بندے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، تو حکومت کو یہ معاملہ اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے۔ میں ذاتی طور پر جو حکومت کے اس پالیسی کے خلاف ہوں، کیونکہ اب ریاست کو بہت کلیئر کٹ، دو ٹوک اور جرت مندی کے ساتھ کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ جی آئے تھے اور وہ یہاں پر پھول چڑھانے نہیں آئے تھے، یہاں پر وہ آ کے کوئی بزنس کرنے نہیں آئے تھے، وہ اسلام آباد کو فتح کرنے آئے تھے، اور ان کے ساتھ غیر ملکی لوگ تھے جن کو حکومت تسلیم کر رہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ اس وقت حکومت کی تحویل میں ہیں۔ تو حکومت کا استدلال اور اس کا موقف بڑا دلیرانہ، دو ٹوک اور غیر مصلحت پسندانہ ہونا چاہیے کہ بالکل ہم نے ان کا راستہ روکا ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم وفاق کو بچاتے، ہم وفاقی دارالحکومت کے اوپر قبضہ ہونے سے بچاتے، اور حکومت کا کام اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اس ملک کا نظم و نسق بچانا تھا، اس ریاست کو بچانا تھا، اور یہ جو اٹامک پاور ہے اس کو آپ نے گلیوں محلوں میں اور عالمی برادری میں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچانا تھا، تو پھر ریاست کو اپنے مسلز استعمال کرنے پڑنے تھے، اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ دلیرانہ موقف ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے بہرحال یہی اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس تو جو دیکھیں ایک خالی ذہن اور طرح سے سوچتا ہے۔ بہت سے لوگ بیٹھ کے جب اس مسائل کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ جس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں وہ ایک انفرادی سوچ سے زیادہ بہتر ہی ہوتی ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوتا ہوگا۔ لیکن اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو ذرا دلیری کے ساتھ ڈٹ کر، سینہ تان کر ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی کہ جو آئے تھے ان کے ساتھ ہم نمٹے، کیونکہ وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، وہ نہتے نہیں تھے، وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ ریاست کو فتح کرنے آئے تھے، اور ہمارا کام تھا حکومت کا جو ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ اس کے لیے کوئی ایک بندہ اپنی جان سے جاتا ہے یا 10 یا 100 یا واٹس ایور جتنے بھی، کیونکہ وہ جس کام کے لیے آ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان کو جائے، اپنی جان سے جائے، سوری۔ تو بہرحال حکومت نے فیصلہ جو کیا ہے وہ ہے کہ جی ذرا بچ کے چلنا ہے، تو بچ کے چلتے آپ آ رہے ہیں، دیکھ لیں۔ اگر 26 کو بھی بچ کے چلتے تو پھر کچھ نہ بچتا۔ حکومت کا آخری فیصلہ ہے، اس نے جو کرنا ہے کرے، ہم نے جو بات کرنی تھی کر دی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔